बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, निगरान हुकूमत से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है, मगर सवाल ये कि क्या इलेक्शन बर वक्त करवाने का फैसला हो चुका है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वकला की कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से धुआंधार किस्म की तकरीरें भी हुई, ये भी बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ हुकूमत कहीं तख्तियाँ तो कहीं पर फीते काट रही है। मगर अगर बात करें सरकारी मुलाजमीन की, जो सैकड़ों की तादाद में हैं, वो कई रोज़ से इस वक्त सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं, जबकि महंगाई है और कोई इससे तंग आकर फंदा लेने पर भी हमें मजबूर नज़र आ रहा है। दुनिया भर के 173 यानी कि 173 सिटीज़ ऐसे हैं, जिसमें से कराची का भी एक नंबर आया है। कराची का नंबर है 169 यानी कि 169। ये जो 169 का नंबर है, इस दर्जाबंदी की वजह कितनी परेशान कुन है, ये आज प्रोग्राम मुकाबिल में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, सियासत पे शुरू जाने से पहले किसी ने एक सवाल भेजा है आपके लिए खास तौर पे। आपकी आंखों की शरारत से मैं पहले हंसना शुरू कर दिया। ऑनेस्टली वो सवाल कुछ ऐसा है, किसी ने सवाल भेजा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि जी करप्शन, नालायकी और साजिशों की आग को बुझाया। मैंने खास तौर पे लिख भी लिया। तो उन्होंने साहब ने सवाल किया कि आमिर साहब से ज़रूर पूछेगा कि करप्शन की जो आग थी उसको मट्टी डाल के बुझाया है या पानी के जरिए बुझाया है। मैंने आपके पास सवाल छोड़ दिया। उन्होंने क्रोमा इस्तेमाल करके बनाया है। जवाब बड़ा आसान है। अभी वो क्रोमा प्राइम मिनिस्टर हैं। वो जो देखा नहीं आपने, इश्तिहार आजकल चल रहा है, वो जेम्स बॉन्ड या टॉम क्रूज, वो जेम्स बॉन्ड नहीं, पता नहीं वो कहाँ से किसी ने बना दिया ये सारा। वो एक टीवी के हमारे एंकर्स बेचारे इस तरह के प्रोग्राम बनाते होते हैं, यूँ चेस बोर्ड बना हुआ है, सोच रहे हैं और यूँ तो उन्होंने क्रोमा के ऊपर ही सारे मसाइल हल कर दिए हैं। करप्शन भी ख़त्म कर दिया है, गुर्बत भी ख़त्म कर दी है, सब भी कुछ ख़त्म कर दिया है। और आजकल जो एक मुकाबला चल रहा है बड़ा मज़ेदार, कि जो ही एक किस्त आती है IMF की, पहले सऊदी अरेबिया से 2 अरब आगे, UAE से आगे, तो एकदम पहले तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं कि हमें ये मिल गई और आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये तालियां बजाई जाती हैं, और पिछली हुकूमत की लड़ाइयों के लिए हमने अपने दाव पे लगा दी, अपनी सियासत दाव पे लगा दी, रियासत बचाने के लिए सियासत दाव पे लगा दी। ये फेवरेट डायलॉग सुन सुन के याद हो गया, 1.25 साल हो गया। वो साथ ही डार साहब आ जाते हैं, तो वो डार साहब एकदम वो कि ये देखें, ये मैंने मुझ पे शक किया जाता कि मैं ये नहीं कर सकूँगा, मैंने ये जादूगरी कर दिया है। और यार खुदा के लिए फैसला कर लें कि ये डार साहब ने किया है कि नवाज शरीफ साहब ने किया है या किसी और ने जो है, ये किसी और पे ही डाले, क्लियर नहीं हो रहा, किसी और पे ही डाले। मगर इसके अंदर खराबी ये है कि झूठ बोला जा रहा है। एक दोबारा ये समझते हैं कि आखिरी दिनों में 1 महीना रह गया अब इनके जाने में, तो ये इस तरह की शोबदाबाजी करके, इश्तिहारात दे के, यूँ करके जो है, ये अपने 15 महीने जो हैं उसका सारा रिकॉर्ड, जो कि एक बहुत बड़ा इकनॉमिक डिज़ास्टर, गवर्नेंस का एक डिज़ास्टर, और मैं ये नहीं याद पड़ता कि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा बुरी हुकूमतें रही हैं, बट 15 महीने में इतना बड़ा डिज़ास्टर, उसके लिए बड़ी कॉलोसल इनकॉम्पिटेंस चाहिए। छोटी मोटी नालायकी नहीं, इतनी बड़ी नालायकी चाहिए थी कि जो इन्होंने पेश किया है उसको ये चंद जुमलों से, ये तकरीरों से और एडवर्टाइजमेंट से धो नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल तो 2-4 आपको मिसालें दे देता हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं एक्सप्लेन करते, पूरा तनाजुर नहीं बताते। बता रहे हैं कि जनाब पहले आपने क्राइसिस में ले गए, कुएँ की तह में ले गए, थोड़ा सा कुएँ से बाहर निकाला है, तो वो अब ये उस पर लुडियाँ डाल रहे हैं कि जनाब देखिए हमने कमाल कर दिया, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। ओ भाई, डिफ़ॉल्ट पे पहुँचाया किसने? आपने पहुंचाया। यहाँ पे जब आप आने से पहले ये मानना पड़ता है 6% ग्रोथ चल रही थी, कोविड के ज़माने में भी वो बहुत अच्छी ग्रोथ ले गए थे, और उसके बाद ये माइनस में चली गई। अभी ये हाल ही में जो फिगर्स आए हैं, सिर्फ 2 सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर हैं कि ये 1 बिलियन अभी IMF से मिला है, किस्तों में देना है। दूसरी किस्त वो के टेकर गवर्नमेंट को देंगे, तीसरी गवर्नमेंट किस्त वो अगली गवर्नमेंट को देंगे अगर ये तसलसल चला। तो 1 बिलियन पे इतना शोर मचा रहे हैं जो कि IMF से मिला, और साथ में ये वाली तो कमिटेड थी पहले चाइनीज़, UAE और सऊदी अरेबिया की। $8 बिलियन सिर्फ इन्होंने 2 चीज़ पे जो लूज़ किया उसका जिक्र ही कोई नहीं है। $4 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो कम हुई है। एक्सपोर्ट्स कम होना ये समझ लें कि इसका ये मतलब होता है कि हज़ारों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई
اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. پہلی بے روزگاری بہت زیادہ ہے، پر $4 بلین کا جب نقصان ایکسپورٹ نیچے آتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بے تاشا بے روزگاری بڑھی اور فیکٹریاں بند ہوئیں. دوسرا، $4 بلین کی ریمیٹنسز جو ہے نا $31 بلین سے $27 بلین پہ آ گئے. تو ریمیٹنسز تفصیلات جب کام ہوتی ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں باہر اوورسیز پاکستانی وہ جب بھجواتے ہیں، آپ کے میرے عوام کے پاس پیسہ آتا ہے، وہ پیسہ خرچتے ہیں. وہ کنزیومر کی طاقت بڑھتی ہے کہ وہ پیسہ خرچتے ہیں. خرچتے کیا ہے؟ وہ ٹریڈر سے لیتے ہیں، دکاندار سے لیتے ہیں، اس سے جو سرکولیشن میں پیسہ آتا ہے اور سارا جو اکانومی کا پہیہ چل پڑتا ہے. سو $4 ارب اور یہ $8 ارب کا جو اوور آل، یہ صرف ایک فگر نہیں ہے، یہ اوور آل آپ تناظر میں جب دیکھیں تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ڈالر میں اب وہ بھائی 178 سے آپ نے جب آپ چھوڑ کے گئے تھے، آپ کو پکڑی تھی گورنمنٹ، آپ نے 178-80 کے قریب ملی تھی ان کو، یہ 340 پہ لا کے اب 178-80 پہ لا کے جو ہے 280 پہ لا کے، تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں داد بھی دو. اور وہ جو پرانے زمانے میں دلہا کو ہار پہنایا جاتا تھا نا نوٹوں والے، یہ ان کا بس نہیں چل رہا، تو یہ وہ نوٹوں والے ہار کہاں کی بات کہاں لے گئے. نہیں لٹل کریڈٹ اس طرح مانگا جا رہا ہے. پھر باقی کہ آپ دیکھیں روز دوسرے تیسرے دن جو ہے نا چپ کر کے $1.5 یونٹ بجلی کا بڑھا دیتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ٹکاغی ہو رہی ہے، اور $1.5 یونٹ چپ کر کے IMF معاہدے کے نتیجے میں چپ کر کے باریک وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں. اس کے بعد جناب آپ کی پیٹرول کی انہوں نے کمٹمنٹ کی بھی ہے $10 تک بڑھانے کی، تو یہ قسطوں میں آئے گا، آہستہ آہستہ آئے گا، یہ ہونا ہی ہے، $10 تک بڑھنی ہے. ان کی قسمت بڑی اچھی ہے کہ پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا ہوا ہے کہ وہ پہلے 140 بیرل تک گیا تھا، ڈالر تک گیا تھا، تو وہ نیچے آ گیا ہے. تو یہ ان کی اور ہماری خوش قسمتی ہے، جو ہی وہ خراب ہوئی مارکیٹ اوپر چلی گئی تو یہ ہم مارے جائیں گے. گندم جو ہے آج 20 کلو کا یہ خبریں آ رہی تھیں کہ 2500 سے لے کے $2900 کا تھیلا. آٹا جو ایک بنیادی چیز ہے ہر گھر میں، روٹی کھائی جاتی ہے، جب تھیلا 2900-2500 کا ہوگا، روٹی بھی مہنگی ہوگی، نان بھی مہنگا ہوگا، اور ہر گھر میں ایک بنیادی جز جو ہے آپ کے روز کے کھانے پینے کا وہ اتنا مہنگا ہو جاتا ہے. چینی جو ہے آج $140 کی، آپ تو خود اپنا سودا لینے جاتے ہیں، اس سے زیادہ پتہ ہوگا آپ کو، 130 اور 140 کے درمیان میں چینی کلو کی آ گئی ہے. یہ پوری لسٹ ہے، میرا یہ ٹکر چل رہے ہیں کہ پورے موازنے کے کہ کتنی صنعتیں بند ہوئیں، کتنا پچھلے سال میں کس آئٹم کے اندر کتنا تھا. اس پہ کم از کم آپ یہ نہ لوگوں بیوقوف نہ بنائیں کہ جی ہم نے کمال کر دیا، اور یہ جو ایک بیانیہ ہے نا کہ ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے دی ریاست بچانے کے لیے، تو سیاست تو بچائی ہے. یہ چند آخری دنوں میں یہ کر کے تقریریں اور روز ٹی وی پہ آ کے اور وہ کر کے یہ اس طرح یہ میل نہیں دھلے گی. نہیں، لیکن کوشش تو اتنے لوگ سادہ ہیں ہمارے، بھول جاتے ہیں، پر اتنے سادہ نہیں ہیں، کیونکہ خاص طور پہ جب ان کو ہر روز شام کو اس سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے لیے باتیں ہوتی ہیں. لوگ اس مہنگائی سے گزر رہے ہیں، اس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ہر گھر میں پرابلم ہے. تو اس کے بعد یہ زخموں پہ نمک چھیڑنے والی بات ہے کہ جب آپ کہیں کہ جناب شہد اور دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں تو یہ جاتی ہے. صحیح ہے. لیکن عامر صاحب آج جس طرح سے اسپیچز بھی کی جا رہی تھی اور ساری چیزوں کے اوپر کہا جاتا بڑا کریڈٹ لے رہے، لیکن ایک اور بڑا اہم سوال کسی نے اٹھایا، وہ یہ بات کی جا رہی ہے مبصرین کی طرف سے کہ IMF نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ لی ہے کہ یہ فارمولا کس طرح سے اپلائی ہوگا. اس کمٹمنٹ کے اندر انہوں نے یہ بات طے کی ہے کہ ہر نگران گورنمنٹ ہوگی یا آپ کی ہوگی یا آنے والی گورنمنٹ ہوگی، وہ مقررہ مدت پہ یہ سارا پلان ترتیب پائے گا. مگر اگر نگران گورنمنٹ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، یہ تو اپنا $1 بلین لے کے سائیڈ پہ ہو جائیں گے، نگران گورنمنٹ بھی لے لے گی، آنے والی گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ بھی ہموار ہونا باقی ہے. یہ اسی لیے زیادہ امید ہے کہ یہ کہا بھی ان کی طرف سے جا رہا ہے، اور امید بھی اسی لیے ہے کہ یہ الیکشن 60 دنوں میں یا 90 دنوں میں ہو جائیں گے. تو باقی رہ گئی یہ روز یہ 6 مہینے 8 مہینے سے سن کے تک گئے کہ نواز شریف آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں لینے جا رہا ہوں، ڈیٹس دیتے رہے لوگ کہ دبئی میں آ گئے ہیں، دبئی سے یہاں آ جائیں گے، اور یہ ابھی یاد صادق صاحب نے لیٹسٹ کہا کہ میں لینے جا رہا ہوں جو ہے، تو وہ ایز اف یاد صادق صاحب کی سنیں گے جو ہے.
وہاں پہ بات یہ ہے کہ ان کے آنے کے اندر جو ہے آ سکتے ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ اگر وہ نہ آئے تو میں اپنا میرا نام کٹوا دیجیے گا, نہیں, بالکل آنے کا امکان ہو سکتا ہے. آپ شہباز شریف نہ بنے, آپ عامر متین رہے. تو آنے کا امکان تو ہے, مگر آنے میں جو ان کو کچھ ایک بہت بڑا گیمبل ہے, جو کچھ مشکلات دیکھنے میں ان کو نظر آ رہی ہیں, رکاوٹیں, رسک, وہ یہ ہے. ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ قسم کا شہباز شریف کی بےعزتی ہو رہی ہے, یہ نواز شریف صاحب کی عزت نہیں بڑھائی جا رہی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا یہ ووٹ گیٹر نہیں ہے, ان سے ہمیں ووٹ نہیں ملے گا, ان کے آنے سے ووٹ ملے گا. یہ ایک تو ان کی عزت سے زیادہ, عزت افزائی سے زیادہ ان کی بےعزتی کی جا رہی ہے. حالانکہ میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر یہ سلیکشن کے ذریعے سلسلہ ہوگا تو آئیڈیل کینڈیڈیٹ شہباز شریف ہے, ان کے قریب بھی نہیں آتا. نہ بلاول صاحب آتے ہیں, نہ نواز شریف صاحب آتے ہیں. اگر یہ ساری جیری مینڈرنگ کرنی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب ہی قابل قبول ہونے چاہیے. بار بار مریم کہتی تھی نا, ایک وہ پورا ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا, ایک رائم بنائی ہوئی تھی کہ وہ تابع دار. سو تابع دار کی الٹیمیٹ مثال تو جو ان سے بڑا تابع دار تو کوئی نہیں ہو سکتا شہباز شریف سے. ویسے جن کو لاڈلا کہتے ہیں, لاڈلے والی گٹا میں ادھر ہی اب تو ٹرانسفر ہو گئی ہے. باقی گیمبل جو ہے ایک اور دو اور بھی ہیں. وہ یہ کہ یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے, اگر لیٹ سے نواز شریف صاحب آئیں اور وہ کوئی نہ کامیاب نہ ہوئے, اسٹیبلشمنٹ کا قبول نہ ہوئے, ووٹ نہ دلوا سکے, تو پھر کیا ہوگا, یہ وہ متھ ہے. دوسرا, یہاں پہ پاکستان میں حالات کا پتہ نہیں چلتا, ان کو بھی ایک لیگل پروسیس سے گزرنا ہے, تو وہ لیگل پروسیس سے گزریں گے اور اس کے اندر وہ پروسیس لمبا ہو سکتا ہے, اور وہ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی ان کی فیوریبل گورنمنٹ ہوگی. اور وہ ایک ابسکانڈر ہیں, وہ ابھی کیسز کے اندر انہوں نے ابھی جیل میں جانا ہے, اس پروسیس سے گزر کے پھر وہ انہوں نے ان کی قبولیت ہوگی. ابھی ان کی جو ہے وہ ابھی بھی نااہل ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک پروسیس بھی ہے. لاسٹ میں کوئکلی یہ کہہ دوں, آپ اشارے کر گئی, ہمارے گیسٹ نے جوائن کر لی بھی, ان سے وہ کریں گے کہ لاسٹ کوئکلی کہ ایک تو پیپلز پارٹی کو اس ساری گیم میں کیا ملے گا. اگر نواز شریف نے جو ہے پرائم منسٹر بننا ہے تو چیف منسٹر بھی ظاہر ہے نون لیگ کا ہی ہوگا, وہاں پہ چیف منسٹر بھی بڑی لڑائی پھر ہوگی کہ جناب کیا شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے بعد دوبارہ شہباز بنیں گے. تو اگر مریم بنیں گی تو پھر شہباز شریف اور جو ہے حمزہ شہباز شریف, ان کا کیا بنے گا, وہ آؤٹ ہو جائیں گے بالکل جو ہے. تو ایک خاندان کا حصہ پہلے ہی بڑی آپس میں چپلکش چل رہی ہے, تو اس کے بعد یہ ٹینشن بڑھے گی. تو کافی سارے ابھی مسائل ہیں جن کو بھی ریزالو ہونا ہے. لیکن مریم صاحبہ کا اتنا کوئی زیادہ روشن نہیں نظر آ رہا, کیونکہ عامر صاحب یہی وہ سیزن ہے جس میں سب کی آوازیں باہر آنی چاہیے. مریم صاحبہ کافی زیادہ خاموش ہیں, اس کے اوپر تو بات کریں گے. اس وقت کچھ اور بھی اہم معاملات ہیں, اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندہ خصوصی عقیل افضل نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ عقیل, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عقیل سے ہم پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ ہمیں یہ بہت زیادہ پہلے امید دلائی گئی تھی کہ ریڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز لاہور میں ہوئیں, اس کے کھوسا صاحب نے, اعتزاز صاحب نے, بڑی دھواندار تقریریں ہوئیں, اور یہ بتایا گیا کہ جناب یہ جو چیف جسٹس طاہر بندیال صاحب ہیں, یہ کارنیلیس کی جو ہے نا ان کے اندر روح آ چکی بھی ہے, اور یہ ایک انقلاب لے کے آئیں گے. تو وہ انقلاب کئی مہینے سے اب بیٹھ گیا ہوا ہے. وہ 90 دن کے اندر جو الیکشن کروانے تھے, کل پورے 90 دن مزید ہو جائیں گے, یعنی 180 دن ہو جائیں گے. تو مقدمات سارے وہ بیٹھ گئے. اب نئی کچھ مقدمات کی پیشیاں لگی ہیں, اس پہ بات کریں گے. تو پہلے عقیل سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آج یہ جو انسانی حقوق کے اوپر وہاں پہ پنڈی کے اندر جو ہے بڑی تقریریں ہوئیں کھوسا صاحب اعتزاز کی, ذرا اس کا احوال ہمیں بتائیں گے, ادھر کیا ہوا اور اس سے کیا آپ فیل کیا لے کے آئے ہیں. جی بالکل عامر متین صاحب, آج جو انسانی حقوق کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا, اس میں اعزاز احسن, لطیف کھوسا صاحب, صحافی حامد میر صاحب, یہ مین لوگ تھے جنہوں نے اس میں اسپیچز کی. شعیب شاہین صاحب سے بھی تھے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابقہ صدر ہیں. ان تمام اسپیچز کے اندر جو ملکی حالات ہیں ان کے اوپر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جانب سے افسوس کا اور پریشانی کا اظہار کیا گیا. لیکن اس میں جو
ایک دلچسپ چیز ہوئی, جو ڈیفرنٹ چیز ہوئی, وہ یہ تھی کہ جب اس کانفرنس کے اینڈ کے اندر ایک سوالات کا سیشن رکھا گیا تو اس کے اندر ایک خاتون کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میں اس کانفرنس کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے بات سنوں گی, انسانی حقوق کی آواز سنوں گی, لیکن یہ کانفرنس جو ہے یہ خاص کر ایک جماعت کے لیے بلائی گئی ہے. اس خاتون کی جانب سے جب یہ نورین نامی خاتون نے یہ اعتراض اٹھایا تو کانفرنس کے اندر شور مچا. جو کانفرنس کے دیگر شرکا تھے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا, انہیں سوال کرنے نہیں دیا گیا, ان دی اینڈ ان کو جو ہے وہ بولنے نہیں دیا گیا, ان کا مائک بند کر دیا گیا. لیکن ان دی اینڈ جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں یہیں کی مقامی مقیم ہوں اس کانفرنس کے اندر. اگر بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری سپریم کورٹ منقسم ہے اور ابھی ہماری لوور جوڈیشری کے اندر بھی وہ تقسیم نظر آ رہی ہے, تو یہ وہاں بھی یہ بھلے, حالانکہ میں تفصیلات اس کی دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے خوزہ صاحب کی طرف سے, اعتزاز صاحب کی طرف سے کہ جناب یہ ملک, مجھے جو خاص طور پہ وہ کیا کہ میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی میڈیا ہاؤسز پر پابندیوں کے خلاف قرارداد بھی پیش کی گئی. تو مجھے بڑی شرم آ رہی تھی کہ ہماری اپنی یونینیں اس پہ خاموش ہیں, اور یہ حال ہی میں یہ خاتون کا آپ بتا رہے ہیں, اس طرح کئی پرائم منسٹر صاحب سے لاہور میں سوال کیا گیا, اور ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی اعظم چودھری صاحب, ان کو پی ٹی وی کے پینل سے ہٹا دیا گیا اور ان کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا سلوک ہوا. تو یہ اس وقت جو ہے جس قسم کے حالات ہیں کہ جی نام نہیں لیے جا سکتے, اس کے بعد فلانے کو بلانا ہے فلانے کو نہیں بلانا, تو اس پہ بالکل میں یہ صرف بتا دوں کہ ہماری اپنی طرف سے کوشش ہو گئی ہے. میں نے مظہر عباس صاحب سے اور کئی سینئر حضرات سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ یونینوں کی بس کی بات نہیں ہے, بہت زیادہ یا کمزور ہیں یا کمپرومائزڈ ہیں یا واٹ ایور جو ہے, ان کی طرف سے اس ایشو کو نہیں اٹھایا جا رہا, یا ہمیں خود اٹھانی پڑیں گی. پر میں اب آتا ہوں تھوڑا سا کیسز کے اوپر کہ یہ جو آج 2 اپیلیں جو درمیان میں چھٹیوں پہ چلی گئی تھیں اور یہ سارے 5-6 بڑے ہی اہم کیسز لگے ہوئے تھے, کئیوں کو 1 سال ہو گیا ہے, نیب ترمیم والا جو ہے وہ سلسلہ 1 سال سے چل رہا ہے اور وہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اس کے بعد جو اب 2 کیسز جو ہیں ان کی جو ہے وہ لگ گئے ہیں, اور جس کے اندر کے ایک تو پروسیجر اینڈ والا کیس ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے, تو اس کے اندر 2 ایشوز رہے ہوئے ہیں پہلے, کیونکہ 2 قانون آئے تھے, ایک ریویو والا آیا تھا پھر یہ آیا تھا, پھر غالباً ان دونوں کو کلب کر دیا گیا تھا. تو 2 ایشوز تھے, ایک یہ تھا کہ 184(3) کے تحت از خود نوٹس کا جو یہ آئینی شک ہے اس کے اندر اپیل کا حق جو ہے دیا گیا. تو یہ ایک عدالت کے سامنے اب یہ چیز جائے گی کہ یہ آیا یہ قانون کی تبدیلی میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. پہلے اس پہ بات کر لیں, یہ کتنے دن میں آپ کے خیال میں ہو جائے گا یہ فیصلہ؟ صحیح ہے, میں معذرت ساتھ عقیل افضل صاحب کی طرف آتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گی, اس وقت لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں, بیرسٹر اسد رحیم صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عقیل افضل صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے. میں عقیل اگر آپ کی اجازت سے آپ کے پاس بھی آتا ہوں, اسد سے لے لیں. بائی دا وے اسد ایک بیرسٹر تو ہیں بہت اچھے, مگر یہ میں ان کا بہت زیادہ فین ہوں, ان کی رائٹنگز کا بھی بہت اچھا لکھتے ہیں, ان کو زیادہ لکھنا چاہیے. اسد آپ نے شاید میرا سوال سن لیا ہو, ورنہ میں دہرا دیتا ہوں کہ جو یہ پروسیجرز اینڈ پریکٹسز والا جو ایکٹ ہے اس کے اوپر کیس کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں. آف کورس سب جوڈس معاملہ ہے, مگر آپ اس کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں اور یہ کتنے دن میں آپ کے خیال میں یہ نپٹ جائے گا؟ بہت بہت شکریہ عامر صاحب, میرے لیے ایک پریویلیج ہے اتنی دیر فالو کرتے ہوئے, اور آپ کا ایک طویل صحافتی تجربہ ہے جو کہ ہمیشہ نمایاں ہوتا ہے آپ کے تجزیہ کے ذریعے. سر جو یہ قانون ہے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, سب جوڈس معاملہ ہے تو نتائج کے حوالے سے تو بات نہیں کرتے, لیکن 2-4 پیچیدہ قانونی سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں. تو عدالت کو سب سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ 184(3) کا جو اختیار ہے, از خود نوٹس کا جو اختیار ہے, اس کی نوعیت کیا ہے.
کیونکہ یاد رہے کہ جو ہمارے ایک سلسلہ چلتا آیا ہے بے نظیر بھٹو کیس کے بعد سے اور افتخار چودھری صاحب کے سلسلے کے بعد سے، جس میں آپ نے کہا کہ یہ ایک اختیار ہے، پروسیجر نہیں، اور یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے اپنی ایک یہ جو لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے 5 ممبر ججمنٹ، اس میں بھی یہ واضح کیا ہے. تو یہ کہنا کہ آپ اس کو ایک پروسیجر کے طور پہ اس میں ترمیم لا سکتے ہیں، یہ پہلا سوال ہے جس کا ابھی تک جواب نہیں، اس پہ وہ تسلی بخش نہیں ہو سکی سپریم کورٹ. جو دوسرا سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ آپ کی لیجسلیٹو لسٹ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ دائرہ اختیار کی توسیع کر سکتے ہیں عدالت عظمیٰ کے حوالے سے، لیکن اس کو محدود نہیں کر سکتے. اور جو باقی تمام امور ہیں جن کا تمام عدالتوں سے تعلق ہے سوا سپریم کورٹ کے، اس پہ قانون سازی کی جا سکتی ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں کیا آپ کا دائرہ اختیار ناک آؤٹ ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا. جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پارلیمان ہے، پارلیمان پہ کبھی بدنیتی ایٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے منتخب نمائندے ہیں اور ان کی ثوابدید ہے وہ کس طرح کا قانون لانا چاہتے ہیں. کیا آپ اس کو سب کانسٹیٹیوشنل قانون سازی کے ذریعے کر سکتے ہیں، عام قانون سازی کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو دائرہ اختیار ہے اور سوموٹو کا اختیار ہے وہ واضح طور پہ آئین میں آپ درج کر چکے ہیں. تو یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جواب کے منتظر سپریم کورٹ ابھی تک ہے. مگر وہ آپ نے صحیح کہا کہ پارلیمان کی شان میں یہ گستاخی نہیں کی جا سکتی کہ ان کی نیت خراب ہے، مگر یہاں پہ یہ کویسچن بہرحال قانونی طور پہ موجود ہے، جس طرح نیب کی ترامیم پہ، کہ یہ قوانین جو ہیں پرسن سپیسیفک، یہ الزام ایک ہے جو کہ عدالت کو دیکھنا ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی جن لوگوں نے قانون بنایا ہے ان کو یہ بینیفٹ کرتا ہے. اسی طرح ہی ان پروسیجر اس میں عدالت کی طرف سے یہ معاملات چل رہے تھے، تو اسی دوران میں یہ ریویو والا قانون بھی اور یہ والا قانون بھی جس طریقے سے لایا گیا، تو اس کے پیچھے نیت بھی بہرحال میٹر کرتی ہے، چاہے پارلیمنٹ کی وہ طرف سے ہو، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی افراد ہیں اور ان کا بھی کوئی ماضی اتنا درخشاں نہیں رہا ہوا. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں عامر صاحب، اور یہ تو میں قانونی بات کر رہا تھا. قانون سے ہٹ کے یہ تاثر بہت دیر سے رہا ہے. اگر آپ انیشل راؤنڈ دیکھیں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے قانون سازی کے حوالے سے، کہ وہ ان کا براہ راست تعلق بن رہا تھا کچھ سیاسی رہنماؤں سے جن کو فائدہ بھی ہو رہا تھا ایسے امینڈمنٹ سے. تو یہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن جو تعمیری چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ حکومت جو ایک انتہا سے دوسری انتہا تک جاری ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو قانون ہے وہ بے تحاشا ڈرکونین تھا، لیکن اس حکومت نے پھر اس کے تمام دانت نکال کے اس کو بالکل ہی بے اختیار، بے یار و مددگار کر کے اس کو ایک طرح سے غیر فعال کر دیا. اب جب کہ تحریک انصاف کی طرف یہ نزلہ گرا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر پرسن اسپیسیفک قانون سازی ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کو اس نئے ری ریوائزڈ نیب قانون کے شکنجے میں پھنسایا جائے. تو وہی والی بات ہوتی ہے کہ جی قانونی طور پہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بدنیتی پہ یہ قوانین مبنی ہے، لیکن ہمارے نمائندوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کوئی تعمیری اصلاحات کریں اور ادارے میں اصلاحات کریں. بہرحال وہ یہ تلقین کرنا بڑا مشکل کام ہے آج کل کی اتنی پولرائز سوسائٹی میں. میں کوئکلی ذرا آرمی ایکٹ کے جو حوالے سے جو عدالت میں اب وہ بھی کیس ٹیک اپ کر لیا ہے. وہ پہلے 9 سے بینچ وہ جس طرح پہلے ہوتا رہا 9 سے 7 پہ آیا، 7 سے 6 پہ آیا، تو اب وہ یہ ایک تو ٹائم فریم کس اس میں فیصلہ ہو جائے، کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ آلریڈی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بتایا گیا، حالانکہ اٹارنی جنرل بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب میری اطلاع ہے کہ ابھی یہ اپلیکیبل نہیں ہو رہا، مگر اس کے ساتھ ہی اسی دن ہی انہوں نے کہا جی 106 کے قریب لوگ ہیں جن کو ٹرائل کیا جا رہا ہے. تو اس کا فیصلہ کتنی جلدی متوقع ہے؟ جناب امید تو یہی ہے کہ اس کو جو ہماری عدالت ہے یہ اولین ترجیح تصور کرتے ہوئے اس پہ فیصلہ کرے گی. لیکن عامر صاحب اس پہ یہ بھی میرے خیال سے بات بنتی ہے کہ جو ہمیں عدالت میں دراڑیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اس سے بھی شاید اس کی رفتار میں کافی ایک کنفیوژن بھی پیدا ہوئی ہے اور اوور آل اس پروسیس کو سلو ڈاؤن بھی کیا ہے. بہتر ہوتا کہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں وہ قانونی نکات پہ بے تحاشا جتنا بھی اختلاف کرنا چاہتے ہیں کریں،
لیکن جو انتظامیہ کے طور پہ اور رولز کے طور پہ اور ایڈمنسٹریٹو امور کو بار بار عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، اس سے ہم نتیجے تک پہنچ نہیں پا رہے۔ لاسٹ کویسچن کوئکلی اسد، مجھے یہ سرورت اشارے کر رہی ہیں بریک کے، جو ہے پہلے آپ سے پوچھوں گا پھر عقیل سے پوچھوں گا کہ یہ 14 مئی والا کیس 190 سے اب 180 دن کل ہو جائیں گے، تو آف کورس اب تو ویسے ہی گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی ورچولی اناؤنس کر دیا ہے کہ غالباً جو ہے 12 اگست کو جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جاتے وقت فار پوسٹیرٹی سیک اینڈ فار دا سیک آف جورسپروڈنس اسٹوڈنٹس جو ہیں آنے والے دنوں میں، کہ کم از کم یہ جو آپ ناچاکی کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ آئندہ کہ یہ آیا یہ ایک آئینی سوال 90 دن کا امپلیمنٹ کروانا چاہیے تھا کہ نہیں کروانا تھا؟ کوئی امکان دیکھتے ہیں کہ عطاب اندیال صاحب چیف جسٹس جاتے ہوئے ایسا کوئی حوصلہ کریں؟ عامر صاحب، عدلیہ کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ نہ تو ان کے پاس فوج ہوتی ہے اور نہ تو مالی وسائل۔ حکومت پہ ایک طرح سے یہ ایک مورل ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ہر حال میں عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے، خصوصی طور پہ جبکہ آپ کی جو تاریخ کے جو تلخ تجربے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جب بھی آپ نے اس طرح کی 90 دن کی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد نہیں کیا تو اس کے بعد آپ کا جو سوشل فیبرک ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، ادارے بنیادی طور پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت پوری طور پہ توہین کے دائرے میں داخل ہو چکی ہے اور توہین کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو میں کوئکلی سے عقیل سے لیتا ہوں، کیونکہ یہ وہاں پہ روز ایز اے رپورٹر جاتے ہیں اور یہ ان کی پلس پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عقیل، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جاتے جاتے یہ والا امپلیمنٹ، حالانکہ اب وہ پرائم منسٹر کو بلوا کے اگر کر بھی دیں تو ویسے ہی گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے، مگر قانون کے لیے اور مستقبل کے لیے اور آئین کے لیے کیا آپ کو امید ہے کہ چیف جسٹس جانے سے پہلے یہ کروا جائیں گے؟ دیکھیں عامر متین صاحب، کسی بھی فیصلے پر امپلیمنٹیشن سے پہلے اگر اس کے اندر ریویو فائل ہو جائے تو اس کا فیصلہ پہلے کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن یا کنٹمپٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی جو ریویو تھا وہ فکس تھا، لیکن اسی بینچ کے دوران ہی حکومت نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ بنا دیا۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ بینچ کے سامنے رکھا گیا تو بینچ اس کیس کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ساتھ رکھ کر چلائے گا، جو کہ 8 رکنی بینچ سن رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے وہی 3 ججز، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، انہوں نے اس کیس کو سنا، اس کو کنکلوڈ کیا اور ججمنٹ محفوظ کر لی۔ اس لیے آپ کی جانب سے یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ شاید سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کب آئے گا، میرے خیال سے اس سے پہلے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا فیصلہ آ جائے گا، اور ممکنہ طور کے اوپر اگر اس فیصلے سے حکومت کو کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے یا اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کے اثرات سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر بھی آئیں گے، کیونکہ دونوں میں ایک جیسا ہی قانون سازی کا طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ چلے مجھے ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بہت شکریہ عقیل افضل آپ کا بھی، بیرسٹر اسد رحیم آپ کا بھی شکریہ۔ ایک بریک کی طرف چلتے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو سیاستدان تو پورا زور اپنی سیاست پہ لگا رہے ہیں، مگر کیا کبھی کسی نے پاکستان کے اندر بھی جھانک کر دیکھا ہے کہ دنیا ہمیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یا ہم کس پوزیشن کے اوپر اس وقت کھڑے ہیں؟ کراچی شہر کے اوپر بات کرنے جانے، بریک سے واپس آ کے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام مقابل میں۔ کراچی شہر کے حوالے سے جس طرح سے میں نے ٹیزر دیا تھا کہ بات کرنے جا رہے ہیں، دنیا تو پاکستان کے معاملات کو دیکھ رہی ہے، پاکستان کیا ترقی کر رہا ہے، ترقی نہیں کر رہا ہے، استحکام ہے، عدم استحکام ہے، دنیا اس کے اوپر نظر رکھ رہی ہے، مگر پاکستان کے سیاستدان صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ اس وقت کراچی شہر پہ بات کرنے کے لیے سینئر صحافی فیض اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ فیض اللہ صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ اوور ٹو یو عامر صاحب۔ جی فیض صاحب سے بالکل کراچی کا لیتے ہیں، مگر یہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کراچی جو ہے ایک زمانے میں روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا اور پورے دنیا کے ٹورسٹ یہاں پہ آتے تھے، اور ہم نے کیونکہ 70s دیکھی ہوئی ہے تو گوروں کی ایک وہاں سے بائی روڈ چلتے تھے، یورپ سے کراچی سے ہوتے ہوئے انڈیا جاتے تھے، اور جو ہے ایک رونق لگی رہتی تھی۔ آج یہ رپورٹ دیکھ کے بڑی ہی تکلیف ہوئی کہ یہ اکانومسٹ کا جو ہے انٹیلیجنس یونٹ ہے، ان کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جناب پاکستان جو کراچی ہے 2.5 کروڑ کا شہر، یہ دنیا کے بدترین شہروں میں سے اس کا آخری 5ویں نمبر پہ ہے۔
دی موسٹ انلیویبل سٹیز جو ہیں جہاں رہنے کے قابل نہیں ہیں ان میں آخری 5 میں اس کا نام ہے، اور جو اس کے ساتھ باقی 4 ہیں اس کے بعد جو آتے ہیں وہ لیگوس، الجزائر اور طرابلس اور دمشق ہے۔ ان شہروں میں البتہ خانہ جنگی جاری ہے۔ میرے لیے ایک جو اس کے اندر زیادہ تکلیف دہ بات تھی کہ ہمیں وہ بچپن میں محاورے سنتے تھے کہ کابل کے پیدا ہوئے نت مہمہ، میری نانی سناتی تھی کہ وہ یہاں ہم کابل سے بھی بدتر ہے کراچی، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جنگ کی صورتحال ہے کہ ہمیں یہ اتنا بڑا شہر ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں کہ جو درجہ بندی انہوں نے کی ہوئی ہے وہ اس میں امن کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے، تعلیم اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے، خاص طور پہ تعلیم کے اوپر انہوں نے بہت زور دیا ہوا ہے۔ اور یہ کراچی میں انہوں نے کہا ہے کہ صحت میں 50 نمبر، یہ 100 اور 1 کے درمیان کا وہ فگر دیا ہوا ہے، کتنے نمبر آپ دیتے ہیں اس کے لحاظ سے کروایا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں جو تفصیلات ہیں میں ان سے لیتا ہوں۔ پہلے فیض صاحب ہمیں اس کی بتائیں گے فگر جو ہیں۔ فیض اگر آپ، میں کوئکلی پڑھ دوں آپ کو کہ شہر میں کراچی میں 6 ماہ کے دوران اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں 44,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ مزاحمت ڈاکوؤں نے 6 ماہ میں 72 شہریوں کو قتل اور 400 کو زخمی کر دیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ڈکیتی کی 245 اور ماہانہ 7,000 وارداتیں ہوتی ہیں۔ کراچی کے 28,000 شہری موٹر سائیکلوں سے محروم، 14,000 فون چھینے جاتے ہیں، اور یہ UNDP کے ساتھ میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ 12,000 ٹن کچرے میں سے صرف 1% ری سائیکل ہوتا ہے۔ 99% کچرا جو ہے لینڈ فل سائٹس جو ہیں ندی نالوں، گلی محلوں اور شاہراہوں پر تعفن پلاتا ہے، اور اس کو ری سائیکل نہیں کیا جاتا، اس کی مینجمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ اب فیض اس میں تفصیل زیادہ آپ بھی بتا سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ ہو، مگر میں جو آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ ہمارے ہاں تو ایک مروجہ طریقہ تو ہے کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں انہی کا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے مگر آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس بہت ہی افسوسناک خبر کے متعلق؟ شکریہ عامر صاحب۔ دیکھیے جیسے آپ نے بات کی 70s میں آپ دیکھتے تھے کہ یہاں پر فارنرز آتے تھے، ہم نے تو 90s کے شروع میں بھی یہاں پر دیکھا ہے، اور ان کو شہر کے پارکس اور ان جگہوں پر نہیں بلکہ جہاں مختلف لوگ رہتے ہیں، آبادیاں، FB ایریا، دستگیر، گلشن اقبال، یہاں اور یہاں کے پارکس میں نے خود گوروں کو، گوریوں کو مساجد میں نے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ پھر بات کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس شہر کے ساتھ ہوا، اور جو 90 کی دہائی میں جو قتل و غارت گری ہوتی رہی کچھ سال پہلے تک، اس نے بہت زیادہ اس شہر کو تباہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی بات تو دیکھیے، ایک ذمہ داری تو سیدھی سی حکومت کی بنتی ہے کہ 15 سال سے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور پچھلے اگر 35-40 سال میں لگائیں تو تقریباً میرا خیال ہے 25-28 سال تو ان کے بن جاتے ہوں گے۔ اور شہر کراچی میں حکومت تو سندھ میں نہیں رہی MQM کی، مگر گائے بگائے پچھلے 30 سال میں سے 15 سال تو ان کے پاس میئرشپ یا کراچی کا کنٹرول رہا۔ یہ تو آبویس ہے۔ تو اس میں مزید یہ کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ عامر صاحب، اس میں ایک تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب تک بے نظیر محترمہ شہید زندہ تھیں، وہ وزیر اعظم بنی تھیں، تب اس کراچی میں پیپلز پارٹی کام کراتی تھی۔ یعنی یہاں پر ہاسپٹلز بھی بنے تھے، کئی فلائی اوورز بنے تھے، پارکس بنے تھے، یعنی بی توجہ دیتی تھی شہر پہ۔ یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں۔ لیکن بیڈ لک یہ ہے کہ گزشتہ 15 سال سے جس طرح سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور مراد علی شاہ اگر ان کا اب ٹینور دیکھا جائے تو خاصا بڑھ چکا ہے، تقریباً 10 سال سے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس سے پہلے جب قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کی کابینہ میں بھی یہ وزیر تھے، تو مسلسل وہ اقتدار میں ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب کہتی ہے کہ چونکہ اب میئر ان کا آ گیا، اب شہر بدلے گا۔ یعنی یہ پوچھا جائے کہ بھائی پچھلے 15 سال سے کیوں نہیں تبدیل ہوا؟ پانی کا مسئلہ ہے، ہائیڈرنٹس ہیں، غیر قانونی ہائیڈرنٹس موجود ہیں، وہ پانی فروخت کرتے ہیں شہریوں کو۔ یعنی بلاول صاحب خود یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ میں ٹینکر ڈلواتا ہوں۔ تو اس سے زیادہ ورسٹ کیا ہوگا کہ ملک کا وزیر خارجہ اور صوبے میں جس جماعت کی حکمرانی ہے اس کا سربراہ کہتا ہے کہ میں خود اپنے گھر میں پانی ڈلواتا ہوں۔ تو عام شہری کو تو آپ کو شاید یقین نہ ہے،
یہاں پر ایسے علاقے موجود ہیں جن میں 1 مہینہ اور 2 مہینے تک پانی نہیں آتا، یعنی اس کے بعد جا کے 1 دن کے لیے پانی آتا ہے، اور یہ تو پانی کی صورتحال ہے۔ اچھا، کچرے کی جہاں تک بات ہے، وہ بالکل جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا جیسے کرنا چاہیے، لیکن ایک ذمہ واری بہرحال شہریوں پر بھی ڈلتی ہے کہ لوگ گندگی پھیلاتے ہیں، وہ متعلقہ جگہ تک کچرا نہیں پہنچاتے ہیں، تو ان کا بھی جو ایک سیوک سینس ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی پوری ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ بالکل، اس میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹس کے پاس یہ اختیارات نہیں، یہ اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں جب تک شہریوں کی سیوک سینس نہ جاگے، مگر اس کے اندر ایک بہت جو سیڑھی ہوتی ہے، ایک سب سے امپورٹنٹ اس چین کے اندر کڑی جو ہوتی ہے وہ لوکل باڈیز ہوتے ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ مرتضیٰ وہاب صاحب یا سعید غنی صاحب کوئی آ جائیں، تو وہ پھر ظاہر ہے یہ رپورٹ تھی تو شاید ان کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ گھبرا رہے تھے، انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا، آنے سے گریز کیا۔ کوئی پیپلز پارٹی کا آدمی جو ہے اس کو آ کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو میرے لیے حیرانی یہ تھی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی نہیں آئے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا، کیونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے پاس لوکل باڈیز نہیں تھی تو وہ ان کو اختیارات بھی نہیں دیتے تھے، وسائل بھی نہیں دیتے تھے۔ آخری جو مجھے یاد ہے کہ نعمت اللہ صاحب کے درمیان دور میں کچھ وہاں کام ہوا، پھر ایم کیو ایم کے ایک محدود دور میں جب ان کا اپنا میئر تھا تو کام ہوا۔ تو ابھی کیا مرتضیٰ وہاب کو جیسے کیسے بھی وہ بنایا گیا ہے میئر، کو امید کر سکتے ہیں کہ وہاں کوئی بہتری آئے؟ دیکھیے عامر صاحب، امید پہ تو دنیا قائم ہے۔ جہاں تک مرتضیٰ وہاب صاحب کی بات ہے، ایک ان کی جو یہ رپورٹ آئی اس پر میں ان کا کہیں کومنٹ پڑھ رہا تھا تو بڑا افسوس ہوا مجھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کراچی اتنا خراب شہر ہے تو ملک بھر سے لوگ یہاں آتے کیوں ہیں؟ یعنی اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر شہر کی انفراسٹرکچر خراب ہے تو اس کا یہ بالکل جواب نہیں ہے کہ لوگ یہاں کیوں آ رہے ہیں، یہاں کیوں کام کر رہے ہیں تو پھر نہ آئے۔ تو خیر ان کو یہ دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک شہر کی خراب صورتحال کی بات ہے، میئر صاحب آ گئے ہیں تو ہوتا بھی یہ ہے کہ جو اپوزیشن میں جماعت اسلامی ہے، دیگر جو پارٹیز کے لوگ ہیں، عام شہری، وہ مختلف چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یعنی یہ نشاندہی پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اگر کہیں کوئی سڑک بیٹھ گئی ہے یا کہیں کوئی کچرا بہت زیادہ پڑا ہوا ہے تو لوگ مرتضیٰ وہاب صاحب کو ٹیگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اگلے دن پہنچ جاتے ہیں۔ عباسی شہید اسپتال جو صحت کی تو صورتحال انہوں نے بتائی، عباسی شہید اسپتال پچھلے کوئی تقریباً 12-13 سال سے وہاں ایم آر آئی اور دیگر جو سی ٹی اسکین کی مشینیں وہ خراب پڑی ہوئی ہیں، یعنی کتنا لمبا عرصہ ہے۔ اور صورتحال یہ تھی، ابھی مشکل سے 1-2 دن کی بارشیں ہوئی کراچی میں، اور اس میں سیوریج کے پانی میں عباسی شہید اسپتال کا پورا احاطہ ڈوب گیا، یعنی مریض آ جا نہیں سکتے تھے۔ اس کو جب لوگوں نے ہائی لائٹ کیا تو پھر مرتضیٰ وہاب صاحب وہاں پہنچے اور اس کی نکاسی کا ویسے آپ جو مرتضیٰ وہاب صاحب کی بات کر رہے ہیں، فیض اللہ سوری میں آپ کو روک رہی ہوں یہاں پہ، یہ تو اندر کھاتے تو ہماری لڑائیاں ہوتی، دنیا کو بھی آنکھیں دکھاتے کہ جی اگر رہنے کے قابل نہیں ہے تو لوگ یہاں پر نوکریوں کے حصول کے لیے کیوں آتے، روزانہ 10,000 کے قریب لوگ آتے ہیں۔ بہت شکریہ، مجھے بریک کی طرف جانا ہوگا، آپ کے وقت کے لیے شکریہ فیض اللہ، تھینک یو سو مچ۔ عامر صاحب کچھ ایڈ آن کرنا چاہے پھر میں بریک کی طرف جانا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوپر سے یہ روز کی 1-2 خبریں چلائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جی کراچی کو جنت بنا دیا، ہم نے نالے ٹھیک کروا دیے، یہ کر دیا، وہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی ایک آدھی رپورٹ آتی ہے اور یہ ایکسپوز کر دیتی ہے کہ یہ اصلی حالت ہے، یہ کلئی کھول دیتی ہے ان لوگوں کی کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، اور پھر ڈیفینڈ کرنے بھی نہیں آتے، اور یہ آرگیومنٹ کہ لوگ آتے کیوں ہیں، تو یہ تو باقی ملک میں بھائی روزگار نہیں ہے، کراچی میں بہرحال روزگار ہے، اس کا بدلہ تو نہ لینا۔ صحیح، ابھی بریک کی طرف میں چل رہی ہوں۔ ایک اور جگہ کی نشاندہی کرنا بہت ضروری، کراچی کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی، مگر ایک اور جگہ جہاں پہ سرکاری ملازمین رول کر رہ گئے ہیں، کوئی بھی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی انہیں سننے کو تیار نہیں ہے، ان کی ڈیمانڈز ہیں کیا اور کتنی وہ جائز ہیں، یہ بریک سے واپس آ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، بریک پہ ابھی جب ہم سرکاری ملازمین کی بات کر رہے تھے، ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، وہ کھروڑا با کر جا سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا بڑا ڈیلیگیشن لے کر جا سکتے ہیں، بڑی بڑی کالی جیپوں کے اندر جا سکتے ہیں، جن کو کٹ پڑ رہی ہے، جو گرمی کے اندر رول رہے ہیں، نہر کنارے بیٹھے ہیں، ان سرکاری ملازمین سے ملنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی، یا پتہ نہیں جرت نہیں ہوئی، یا توفیق ہی نہیں ہوئی، نہ جانے اللہ جانے کیا مسئلہ ہوا، ان لوگوں سے جا کے ملنا پسند نہیں کیا کسی نے۔ میں نے کہا یہ جو اس وقت پنجاب کے اندر نگران گورنمنٹ ہے نا،
یہ بھی بڑے بڑے ہم نے 30-40 سال کی جو ہے جرنلزم کے اندر دیکھے کہ سیاہ دور، اس سے زیادہ سیاہ دور نہیں، اتنی ان کے اندر بے شرمی ہے کہ یہ اپنی حقوق اپنے تجاوز کر کے اپنے حقوق اور اپنے اختیارات سے کوئی ہیلتھ کارڈ کینسل کر رہے ہیں، کوئی پالیسی دے رہے ہیں، کوئی پیسے بانٹ رہے ہیں، ساری جو ہے نا مال پانی کے کام کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو بنیادی ہے کہ 4 دن سے یہ بیچارے پنجاب کے سرکاری ملازم اس گرمی میں، وہ خواتین بیچاری جو دیکھ کے انسان کا دل دہل جاتا ہے، وہ تڑپ رہی ہیں، وہ پسینے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور کسی کو جو ہے نا توفیق نہیں ہوئی ان کا مسئلہ نہیں، اور مسئلہ ان کا بڑا جائز ہے۔ جائز یہ ہے کہ انہوں نے آئیلینڈز آف لگژری بنائے ہوئے ہیں کہ جو سب سے نالائق ادارے ہیں، جیسا کہ فار ایگزامپل کسٹمز ہیں، جیسا کہ جو اپنے ٹارگٹس نہیں پورے کرتے، فائنینس کا ستیہ ناش کر دیا ان سب کو، یا وہ جو جو پریزیڈنٹ ہاؤس کا، پی ایم ہاؤس کا، ان سب کی ڈبل 3 تنخواہیں ہو جاتی ہیں اور بونس بھی لے جاتے ہیں۔ یہ جو ان کو جو یہاں پہ اسلام آباد میں جو اناؤنس کیے گئے ہیں، فار ایگزامپل گورنمنٹ جو عمر کہ پینشن میں جو ہے 17.5% اضافہ کیا گیا وفاق میں، یہ بیچارے یتیم ہیں کہ صوبوں میں نہ کیا جائے، پنجاب میں نہ کیا جائے، ان کا کیا ہے 10 کروڑ کو جب نہیں ملے گا تو یہ یہاں اسلام آباد میں والے یہ کوئی بہت زیادہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں۔ دوسرا 16 اسکیل تک جو ہے نا ملازمین کی تنخواہ میں بھی یہاں 35% اضافہ کیا گیا ہے، جب کہ بنیادی تنخواہ پر اضافے سے صرف وہاں 5% کیا گیا ہے۔ تو وہ بیچارے بڑے جائز کریں، کوئی ان سے بات کرو، چلو یار جتنے نہیں دینے کم دو، نہ دو، مگر بات تو کرے۔ وہ بس وہ اپنی انکیشمنٹ بند کر دی ہے پنجاب کے، بنتا ہے ان کا کام، صرف لائے گئے ہیں نگران گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے الیکشن کرنا۔ وہ لگژری کارز انجوائے کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹروں میں پھر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کوئی حق ہے، اور اس طریقے سے وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ تو بڑا ہی شرمناک ہے، اور جس قسم کا باقی ان کی پرفارمنس رہی ہوئی ہے کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، فلانا جا رہا ہے، تو یہ نگران حکومت چلی جائے گی کل کو، ان سب نے ادھر ہی رہنا ہے، تو یہ کس کو منہ دکھائیں گے؟ یہ سن کیوں نہیں رہے، ان کی بات سن کیوں نہیں رہے، مسئلہ کہاں پر ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ بیچارے جو سڑکوں پہ رو رہے ہیں 4 دن سے، روز کا ٹی وی پہ چل رہا ہے، ان کا سین چل رہا ہے، وہ بیچارے کچھ گرمی کے اندر وہ تڑپتے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور جائز ہے، جائز بات ہے کہ آپ نے جو اتنی مہنگائی کے اندر کچھ محکموں کے کر دیے ہیں، کچھ کے نہیں کیے، صوبے اور وفاق میں اتنا زیادہ فرق ڈال دیا ہے، جو پسند آیا اس کا بڑا وہ کوئی یہ نگران حکومت ہے، یہ انہوں نے جیب سے دینے ہیں اپنی سے پیسے۔ عامر صاحب، سیلاب یا پھر کھروڑا باکر اور اس طرح کی جگہوں پر فوٹو سیشن کا کچھ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، سرکاری ملازمین کے پاس جائیں گے تو کون دیکھنے والا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔